आदाब अर्ज़ है। शबनम शकील अर्ज करती हैं, खफस को लेके उड़ना पड़ रहा है, खफस को लेके उड़ना पड़ रहा है, ये सौदा मुझको महंगा पड़ रहा है। मैं किन लोगों से मिलना चाहती थी, ये किन लोगों से मिलना पड़ रहा है। शाहिदा हसन लिखती हैं, सलीखा इश्क में मेरे बड़े कमाल का था, ये चिराग भी घर में अजब मिसाल का था। मैं अपने नक्श बनाती थी जिसमें बचपन से वो आईना किसी और खद व खाल का था। निखत इफ्तिखार फरमाती हैं, शौक़ को आज़मे सफ़र रखिए, शौक़ को आज़मे सफ़र रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पे, पाँव लेकिन जमीन पर रखिए। परवीन शाकिर से सुनिए, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। आदाब अर्ज़ नाज़रीन, मैं हूँ रऊफ राही, पेश है टीटीवी उर्दू का प्रोग्राम अर्ज़ किया है। अभी मैंने आपकी खिदमत में पाकिस्तानी शायरात के कुछ मुंतखब अशार पेश किए, इसलिए कि खुशकिस्मती से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान से तशरीफ़ फरमा मशहूर शायरा मोहतरमा राशिदा माहिन। नाज़रीन, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ मैदान अमल में ख़वातीन का नुमायाँ रोल रहा है। फ़न शायरी व दीगर फ़नून लितिफ़ा में ख़वातीन के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हिंदो पाक में ऐसी शायरात की कमी नहीं जिन्होंने उर्दू शायरी में जान डाल दी, बल्कि नित नए तजुर्बे भी किए हैं। ऐसी शायरात में राशिदा माहिन साहिबा का नाम भी शामिल है। फिर तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम अर्ज़ किया है और गुफ्तगू करते हैं माहिन साहिबा से। माहिन साहिबा, टीटीवी उर्दू के स्टूडियो में ख़ासकर और बिलखुसूस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका आना मुबारक हो और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। चंद अशार से मैं माहिन साहिबा का इस्तकबाल करना चाहूँगा। साहब मैं तेरे नाज उठाने नहीं आई, साहब मैं तेरे नाज उठाने नहीं आई, बस देखने आई हूँ मनाने नहीं आई। आई हूँ कि उस फूल से पैमान था मेरा, रस्मों रहे दुनिया को निभाने नहीं आई। आई हूँ तेरे शहर की गलियों में भटकने, आई हूँ तेरे शहर की गलियों में भटकने, लेकिन कोई आवाज़ लगाने नहीं आई। माहिन साहिबा, हैदराबाद शहर में आप शायद पहली मरतबा तशरीफ फरमा हैं। जी, मैं पहली मरतबा। तो इस शहर में आने से आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी। हैदराबाद एक बहुत बड़ा तहजीबी मरकज़ है, रिवायती यहाँ पे बहुत से हमें चीज़ें नज़र आती हैं, शायरी है, कल्चर है, आर्ट है। उस हवाले से फिर मैंने चूँकि हिस्ट्री पढ़ी है तो उस हवाले से भी हैदराबाद का एक ख़ास नाम चलता आ रहा है। तो मुझे बहुत शौक़ था आने का। तो मिस्कीन साहब, मिस्कीन अहमद, जो अंजुमन मुहिबान उर्दू के बानी हैं, उन्होंने कहीं मेरा कलाम पढ़ा और फेसबुक पर, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग इन टच रहते हैं, तो दावत दी तो मैंने कबूल की और फिर मैं आई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मोहब्बतें मिली हैं, बहुत प्यार मिला है। आप लोगों का जो एक ख़ास तहजीबी खूबसूरत अंदाज है बात करने का, हैदराबाद के लोगों का, वो बहुत पसंद आया है मुझे। रख रखाव है, खलूस है, बड़ी मोहब्बतें समेट कर मैं जा रही हूँ और इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करती रहूँगी आने की। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया माहिन साहबा।
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کلام سے. میں چاہوں گا کہ آپ تبرکن ہی سے نعت پاک کے کچھ اشعار پیش فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی، نعت ایک میری نعت جو ہے میرے تازہ مجموعہ کلام باغ سے جی آپ ارشاد لوگوں فرمائیں. کی نثر کرتی ہوں. بات کرتی ہوں مگر بات کہاں ہوتی ہے، بات کرتی ہوں مگر بات کہاں ہوتی ہے، وہ نہ چاہیں تو بھلا نعت کہاں ہوتی ہے، واہ، کیا کہیں. وہ نہ چاہیں تو بھلا نعت کہاں ہوتی ہے. بارش نور محمد میں نہائی ہوئی ہوں، بارش نور محمد میں نہائی ہوئی ہوں، مجھ کو معلوم نہیں رات کہاں ہوتی ہے. بہت اچھا. جیسے اس شہر میں کرتے ہیں تیرے دیوانے، جیسے اس شہر میں کرتے ہیں تیرے دیوانے، ایسی لوگوں کی مدارات کہاں ہوتی ہے. بہت اچھا. کیسے تحریر میں لاؤں میں محمد کا جمال، کیسے تحریر میں لاؤں میں محمد کا جمال، اس قدر لفظ کی اوقات کہاں ہوتی ہے. بات کرتی ہوں مگر بات کہاں ہوتی ہے، وہ نہ چاہیں تو بھلا نعت کہاں ہوتی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت. آپ کن کن صنف سخن میں تبازمائی جی، فرماتے غزل رہتی ہیں؟ زیادہ مجھے پسند ہے. جی. میرے 2 شعری مجموعے جو ہیں شال میں لپٹی رات اور باغ، دونوں غزلوں کے مجموعے ہیں. نظم بھی کہی ہے میں نے، کم کم کہی ہے، اور زیادہ تر غزل کہتی ہوں. جی ہاں. اور خطاط اور رباعیات بھی اس کے علاوہ بھی؟ قطعات بھی کہتی رہتی ہوں، ربائی نہیں کہی میں نے. جی جی. غزل چونکہ شروع سے غزل میں ہی رجحان تھا میرا غزل کی طرف، تو جب چھوٹی سی تب بھی غزلیں ہی کہتی تھی. بڑی ہو گئی ہوں، بہت بڑی ہو گئی ہوں، تب بھی غزل ہی کہتی ہوں. شاعر ہو یا فنکار ہو کبھی بڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ جمع رہتا ہے. کیا فرماتی میں ہیں تو اس جی بارے اپنے میں؟ آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی ہوں دونوں طرح سے. جی جی. تو کچھ خطاط ہمارے لیے نظر فرمائیں. شعر عرض کرتی ہوں کہ دھوئیں کی اوٹ سے نکلوں گی مسکراتی ہوئی، جی. دھوئیں کی اوٹ سے نکلوں گی مسکراتی ہوئی، کہ میں ہوں برف کو آتش فشاں بناتی ہوئی، واہ. کہ میں ہوں برف کو آتش فشاں بناتی ہوئی. میری کتاب میں یہ پھول کس نے رکھا ہے، میری کتاب میں یہ پھول کس نے رکھا ہے، میں خود سے پوچھ رہی ہوں اسے اٹھاتی ہوئی. نہ جانے کون سی ساعت کے انتظار میں ہوں، نہ جانے کون سی ساعت کے انتظار میں ہوں، میں شام ہونے سے پہلے دیے جلاتی ہوئی. عجیب خشک سمندر ہے میرے چاروں طرف، عجیب خشک سمندر ہے میرے چاروں طرف، ہے موج موج میری تشنگی بڑھاتی ہوئی. واہ سبحان. یہ پیڑ کس نے لگائے ہیں باغ میں ماہین، جی. یہ پیڑ کس نے لگائے ہیں باغ میں ماہین، میں جن کے سائے میں بیٹھی ہوں دل جلاتی ہوئی. بہت. میں جن کے سائے میں بیٹھی ہوں دل جلاتی ہوئی، دھوئیں کی اوٹ سے نکلوں گی مسکراتی ہوئی، کہ میں ہوں برف کو آتش فشاں بناتی ہوئی. جی. آپ کا مختصر تعارف جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی تعلیم، آپ پاکستان کے کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ جی، میں بیسکلی پنجاب سے میرا تعلق ہے، پنجاب کے جنوبی پنجاب سے. وہاں ایک قدیم شہر ہے ملتان. ملتان. جی جی، جس کو پہلے مولتان کہتے تھے. محمد بن قاسم جب آیا تو وہ ملتان تک گئے تھے. ملتان ایک قدیم شہر ہے اور تہذیبی گہوارہ ہے ہمارے پنجاب کا، تو وہاں سے میرا تعلق ہے بیسکلی. اور میرے فادر ایڈوکیٹ ہیں، وکیل ہیں، اور اماں جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، گھریلو. میں نے بچپن سے ہی اپنے ابا کو دیکھا کتابوں میں گھرا ہوا. جی. انگلش لٹریچر ان کا مین سبجیکٹ تھا.
مگر رومی، اقبال، فیض، غالب، میر، پہلے مجھے نام لینا چاہیے تھا، تمام کلاسیک یا جدید شعراء وہ سب میرے ابا نے، فارسی آتی ہے میرے ابو کو، تو میں اس لائبریری کے اندر میری سمجھے نشو نما ہوئی. ابو چونکہ بہت شعر پسند کرتے تھے، شعر پڑھتے بھی تھے گھر میں، تو وہ اثرات تھے میری شخصیت پر. پھر پڑھا لکھا گھرانہ ہے ہمارا، میری پھوپھیاں وہ بھی فارسی پڑھی ہوئی تھیں، اور میری جو دادی تھیں وہ بھی انگریز کے زمانے کی میٹرک تھیں. تو ایک پڑھا لکھا ماحول، مجھے کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے میرا ددھیال. اس کے علاوہ تعلیم میں نے ملتان سے حاصل کی، وہیں میں نے ماسٹرز کیا، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ہے وہاں سے پاکستان اسٹڈیز میں. پھر قائد اعظم یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، وہاں سے میں نے ایم فل کیا، ماسٹرز آف فلاسفی، اور میں وہیں سے پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہوں. وہاں ایک یونیورسٹی ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی فار آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اپنے شعبے کی ہیڈ ہوں پاکستان اسٹڈیز کی. ہسٹری آف پاکستان موومنٹ پڑھاتی ہوں بیسکلی، اور اسلام آباد میں سیٹل ہوں، کیپٹل میں. تو ماحول بھی آپ کو بچپن سے شاعری کا ہی ملا؟ نہیں جی میں نے آپ کو بتایا نا جی. امی چونکہ سمپل خاتون ہیں، امی نے پرانے زمانوں کی 8ویں کلاس پڑھی ہوئی ہے، ابو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ، تو ابو کی طرف سے بہت رجحان تھا شاعری کی طرف. اور جی ہاں، میری جو بیٹی ہے وہ بہت چھوٹی ہے بچی، مگر وہ شاعرہ ہے. یار سبحان اللہ. وہ شاعری کرتی ہے بچی، ہمیں نہیں معلوم تھا، ابھی تو 10 سال کی ہے، مگر اس نے تو بہت زیادہ کلام لکھ لیا اردو میں اور انگریزی میں. تو وہ ایک ماحول ہے، گھر کا ماحول بیسکلی بچے کو نشو نما بچے کی ہوتی، ذہنی نشو نما ہوتی، شخصیت کے نشو نما ہوتی ہے. اطراف و آس پاس جو بچہ دیکھتا ہے اسے متاثر ہوتا ہے. تو ابو سے متاثر، میں اپنے باپ کی چھبی ہے مجھ پہ، میں ان سے بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں اپنے فادر کو، اسٹڈیز کو. ابو بغیر پڑھے رات کو سوتے نہیں تھے، تو کتاب بھی لائبریری سے اٹھواتے تھے مجھ سے، فلاں کتاب لے آؤ، غالب کا دیوان لے آؤ، شعر پڑھواتے تھے بٹھا کے، پڑھ کے سناؤ، بچپن سے تمام بہن بھائیوں سے. تو وہ ایک ماحول ایسا ملا مجھے. جی ہاں. ایک اور غزل ہمارے زحمت فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی میرے لیے سننا چاہوں گا. میری خوش نصیبی، میں سناتی ہوں. بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے اتنے بڑے شہر میں، ہندوستان میں آ کے، کیوں نہیں. میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں، میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں، دل بھی ٹوٹا ہے میرا، عشق بھی ہاری ہوئی ہوں. تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں، تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں، چھوڑ کر سارا زمانہ میں تمہاری ہوئی ہوں. تم میرے پیار کی شدت کو سمجھتے ہی نہیں، چھوڑ کر سارا زمانہ میں تمہاری ہوئی ہوں. ورنہ میں کیا تھی، شکریہ، ورنہ میں کیا تھی، میرے حسن کی اوقات تھی کیا، ورنہ میں کیا تھی، میرے حسن کی اوقات تھی کیا، اس نے اپنوں میں گنا ہے تو شماری ہوئی ہوں. میرے ہونٹوں نے تیرے نام کی تسبیح رٹی، میرے ہونٹوں نے تیرے نام کی تسبیح رٹی، میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تو واری ہوئی ہوں، میری آنکھوں نے تجھے دیکھا تو واری ہوئی ہوں. ایک تعلی سے بھرپور شعر. آئینہ مجھ پہ دل و جان سے مرتا ہے کہ میں، بہت آئینہ مجھ پہ دل و جان سے مرتا ہے کہ میں، اس کے ہاتھوں سے خد و خال سنواری ہوئی ہوں. کیا نازک خیالی ہے. شکریہ. جی. میں نے ایک پھول سے تتلی کی محبت دیکھی، میں نے ایک پھول سے تتلی کی محبت دیکھی، باغ احساس کے رستے سے گزاری ہوئی ہوں، باغ احساس کے رستے سے گزاری ہوئی ہوں. راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں، راشدہ مجھ کو میرے خواب بہت پیارے ہیں، ایسی خوش فہم کے جذبات میں ہاری ہوئی ہوں.
میں جو احساس جنوں خیز سے آری ہوئی ہوں، دل بھی ٹوٹا ہے میرا، عشق بھی ہاری ہوئی ہوں. بہت خوب، بہت خوب شکریہ. ماہین صاحبہ کی ہم ایک بہت ہی نازک خیالی سے مشتمل غزل سماعت فرمائے تھے. ماہین صاحبہ، پاکستان میں اردو کے علاوہ جو ہے سندھی اور پنجابی زبانوں کا بھی جو ہے وہاں بول چال زیادہ دکھائی دیتا ہے، تو کیا ان زبانوں میں بھی شاعری ہوتی ہے وہاں پہ؟ جی بالکل، بہت ضخیم لوگوں کی دیوان ہے. جی. پنجابی میں وارث شاہ، بابا بلے شاہ، شاہ حسین کی کافیاں، جی. نصرت فتح علی خان نے بھی بہت گایا ہے ان کو. ہمارے جو فوک جی. پوئٹس Poets ہوتے ہیں، ہیں. فوک لوگ لیرکس گانے بھی آپ سنتے ہوں گے پنجابی کے. پنجابی زبان پورے پاکستان میں بولی جاتی ہے، اردو کی طرح بولی اور سمجھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، میں بھی ہوتا ہے اس میں. سندھی زبان، تمام زبانوں میں شاعر موجود ہیں، تمام زبانوں میں شاعری ہوئی ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی، گلگتی، اور تمام کا جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے. ہمارے جو اکیڈمی آف لیٹرز ہے پاکستان کی، وہاں پر جیسے آپ کا غالب انسٹیٹیوٹ ہے، لکھنؤ میں آپ کی اردو اکیڈمی ہے، اسی طرح ہمارے ہاں بھی انسٹیٹیوٹ ہیں اور اردو اکیڈمیز ہیں تمام شہروں میں. تو وہاں پر سلسلہ جو ہے وہ جو لوک پوئٹس ہیں، جو لوکل زبانیں ہیں، ان کے اندر بھی ایوارڈز تقسیم کیے جاتے ہیں. 5-5 لاکھ کا ایوارڈ ہوتا ہے پنجابی پر، سندھی پر. لوگ اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، لٹریچر جو ہے پنجابی کا اس کا. تو پنجابی میں، سندھی میں، دوسری زبانوں میں افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے، ناول بھی لکھا جا رہا ہے، اور شاعری بھی ہو رہی ہے. جی. تو پنجابی مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں ہمارے ہاں. آپ کے ہاں بھی امرتسر سائڈ پہ پنجابی بولی جاتی ہے. تو اردو چونکہ قومی زبان ہے، تمام لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایجوکیشن بھی اردو میں بھی ہے. میں خود وفاقی اردو یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. تو اردو تو ہے ہی ہے، مگر جو دوسری زبانیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان کے علاوہ اور کون سی زبانیں پاکستان میں؟ پنجابی اور برہاوی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، میری سرائکی زبان ہے، ملتان کی بولی جس کو کہتے ہیں، پنجاب، جنوبی پنجاب میں بولی جاتی ہے. تو اسی طرح مشہور جو لوک ہماری بولیاں ہیں وہ یہ ہیں. ہم بولی کہتے ہیں اس کو کیونکہ زبان تو اردو ہے. تو لوکل جو دیہاتوں میں بولی جاتی ہے، جہاں جہاں، پھر خطے سے خطے کی طرف تھوڑا تھوڑا آگے چلتے جائیں، جس طرح آپ میدان سے پہاڑ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو بولی جو ہے تبدیل ہوتی چل جاتی ہے، اور پہاڑ تک پہنچتے پہنچتے وہ تھوڑی کرخت ہو جاتی ہے. تو جنوبی پنجاب سے جب چلتی ہے، جہاں کی میں ہوں، سرائکی، تو بہت میٹھی زبان ہے، بہت، اس میں کہتے ہیں شہد سے بھی میٹھی ہے لوگ سننے والے. میں یہاں اس لیے نہیں بول رہی کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس طرح سے. تو بہت سی زبانیں ہمارے ہاں بولی جاتی، جیسے آپ کے ہاں گجراتی ہوگی، بہت سی زبانیں، بہت زیادہ یہاں پہ تو جی تیلگو ہے ہندوستان. جی ہاں. تو بٹوارے سے پیشتر اور بٹوارے کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہاں پر سندھی زبان کے جو رسم الخط تھا وہ اردو تھا. تو آج پاکستان میں سندھی کس طرح سے، اس کا رسم الخط کیسا ہے؟ سندھی کا جی، سندھ میں جو خاص علاقے ہیں وہاں پر سندھی رسم الخط ہے. تعلیم بھی سندھی میں ہوتی ہے، سندھی زبان بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، لٹریچر ہے اس کے اندر، تمام سلیبس بھی سندھی میں موجود ہے. مگر اوور آل ہم پاکستان میں اوور آل جو زبان ہے، جیسے انڈیا کی زبان اوور آل انگریزی ہے نا آپ کی. میں دیکھتی ہوں یہاں، چونکہ میں تیسری چوتھی دفعہ آ رہی ہوں، تو بہت زیادہ انگریزی کا رواج ہے تعلیم میں. وہ تو ہمارے ہاں جو ہے اردو ہے، انگریزی بھی ہے، اور سندھی زبان سندھ میں بس بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. باقی تمام ملک کے اندر، سندھ میں بھی بشمول سندھ اردو ہے جی ہماری. تو باتیں اور بھی ہوتی رہیں گی. میں چاہوں گا کہ جو ہے آج جو ہم کو وقت ملا ہے، جو مختصر وقت آپ نے ہمیں عنایت کیا ہے، اس میں آپ کی زیادہ سے زیادہ شاعری سے ہم اس پروگرام کو مستفیض فرمائیں. ایک غزل کی گزارش کرتا ہوں آپ سے. اچھا جی، ترنم سے میں، ہاں بہت خوب، بہت خوب، ترنم سے ارشاد فرمائیے.
کوئی میرا اتنا اچھا ترنم نہیں ہے. ہندوستان میں تو شاعرات کا بہت خوبصورت ترنم ہے، مگر میں نے بھی کوشش کی ہے جی کہ ارشاد کوئی ایک دو فرمائیے. چیزیں ترنم سے پڑھتی ہوں، تو ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے آپ کی سماعت ارشاد کی فرمائیے نصیحت ارشاد کرتی ہوں. فرمائیے. ہجر میں بھی وصال ہے ماہین. بہت ماہین ردیف لے کے ردیف ہے جی. ہجر میں بھی وصال ہے ماہین، خوشگمانی کا سال ہے ماہین، خوشگمانی کا سال ہے ماہین. اس کی باتوں میں رس ہے پھولوں کا، اس کی باتوں میں رس ہے پھولوں کا. کیسا شیریں مقال ہے ماہین، کیسا شیریں مقال ہے ماہین، کیسا شیریں مقال ہے ماہین. بہت اچھے بہت اچھے. تم جسے ڈھونڈنے کو نکلے ہو، تم جسے ڈھونڈنے کو نکلے ہو، اس کی کوئی مثال ہے ماہین، اس کی کوئی مثال ہے ماہین، اس کی کوئی مثال ہے ماہین. اس کے ہونٹوں سے مس ہوا ہوگا، کیا کہیں. اس کے ہونٹوں سے مس ہوا ہوگا، پھول کا رنگ لال ہے ماہین، پھول کا رنگ لال ہے ماہین، پھول کا رنگ لال ہے ماہین. ارشاد ارشاد. کیا یہ منظر بدلنے والا ہے، کیا یہ منظر بدلنے والا ہے، کیا یہ وقت زوال ہے ماہین، کیا یہ وقت زوال ہے ماہین، خوشگمانی کا سال ہے. بہت خوب بہت خوب. پہلی بار میں نے جو ہے کسی تخلص کو ردیف کی شکل میں سنا ہے. اور فرماتی ہیں ماہین صاحبہ، اس کے ہونٹوں سے مس ہوا ہوگا، اس کے ہونٹوں سے مس ہوا ہوگا، پھول کا رنگ لال ہے ماہین. بہت خوب. یہ ردیف میں اپنے تخلص کو سمانے کا خیال کیسا ہے آپ کو؟ اکثر ایسا دیکھا نہیں جاتا. نہیں دیکھا جاتا. مجھے دراصل بہت عرصے سے میں کہہ رہی تھی ماہین ردیف پہ میں کہوں. میری جو تیسری کتاب آنے والی ہے شاعری کی، اس کا نام بھی ماہین رکھا ہے میں نے. جی ہاں. تو یہ چونکہ
کچھ اشعار متفرق ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ آپ ان کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہیں میں ماہین ردیف سے غزل بھی کہوں. تو پھر یہ کہی اور یہ غزل ہوئی. اس کے بعد ایک اور غزل ہوئی, 2 غزلہ ہو گیا. پھر ایک اور غزل ہوئی قافیہ بدل کے ماہین کے ساتھ ہی. تو اب 6 غزلہ ہو چکی ہے یہ. ابھی اسی غزل کے 17-18 شعر ہیں مگر میں نے مختصر سنائے. بہت میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری کی طرف ہی آپ کا رجحان کیوں آیا؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے یا کسی اور واقعے سے انسپائر ہو کہ آپ نے شاعری کو اپنایا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایک تو بتایا میں نے بچپن سے میں پڑھتی تھی. جو پہلی کتاب میں نے اپنی پاکٹ منی سے خریدی تھی وہ پروین شاکر کی تھی. پروین شاکر آپ کو پتہ ہے بڑا نام ہے اردو شاعری میں. تو میں چھوٹی سی تھی تو اس کتاب کا شاید وہ 3را ایڈیشن تھا جو میں نے خریدا تھا. وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے. تو میں پروین کی تصویر کو دیکھتی تھی, کبھی اس کے ٹائٹل پہ گلاب کا جو پھول ہے اسے دیکھتی تھی, اور مجھے ایسا لگتا تھا وہ شاعری پڑھتے ہوئے کہ اس کتاب میں سے واقعی خوشبو آ رہی ہے. اس کی کتاب خوشبو, اس کا نام خوشبو ہے کتاب کا. تو مجھے لگتا تھا خوشبو آ رہی ہے. پھر اس کے اندر میں نے ایک گلاب کا پھول بھی رکھا نشانی کے لیے. یعنی جب میں پڑھتی تھی تو وہ ایک تو انسپائر میں ہوئی پروین شاکر سے. جب میں بڑی ہوئی, جیسے میں میٹرک فرسٹ ایئر میں تھی, ایک, اور دوسرا یہ کہ جو فیض کو ابو پڑھتے تھے اور حبیب جالب کو بھی پڑھتے تھے, میر اور غالب کو تو پڑھتے ہی تھے, اور ہم بھی سلیبس میں بھی پڑھتے ہیں, اقبال کو بہت پڑھتے تھے. تو انسپریشن میرے اندر بلٹ ہو گئی, میرے اندر انفیوز ہو گئی وہ چیز اپنے فادر کے ساتھ, ان کی صحبت سے. وہ ان کا شاعری کو پڑھنا, وہ شاعر نہیں ہے مگر وہ بہت زیادہ لائک کرتے تھے, پسند کرتے ہیں ابھی بھی. تو شاعری کی طرف رجحان بچپن سے ہوتا ہے. شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, خود سے تو شاعر آپ بن نہیں سکتے. تو وہ بچپنا جو تھا وہ پھر جوانی میں, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتی تھی, پھر پڑھنے لگی, زیادہ شوق ہوا, تو بس شاعری کی طرف ہی دھیان آ گیا. افسانہ یا ناول لکھنے کا اگر آپ کہیں کہ مجھے وہ نہیں پنپ سکا میرے اندر, کہ میں سٹوری ٹیلر تو ہر کوئی ہوتا ہے تھوڑا بہت, مگر سٹوری رائٹنگ جو ہے وہ قدرے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. شاعری اس سے بھی مشکل ہے, مگر چونکہ میرے اندر ایک ان بلٹ شاعرہ موجود تھی بچپن سے, تو میں نے اس کو پھر فلورش کیا اور منظر عام پر لے کر آئی اپنی کتاب شال میں لپٹی رات 2013 میں. دوسری کتاب میری 2015 میں آئی ہے. بہت کہتی ہوں, بہت اچھا لگتا ہے مجھے شعر کہنا. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں دیوانی ہو گئی ہوں, مطلب اٹھتے بیٹھتے شعر کہہ رہی ہوتی ہوں. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں سے میں مختلف ہوں, یعنی ایک اس ماحول میں رہتی ہوں. غزل کوئی کہہ رہی ہوتی ہوں تو پھر اسی غزل کے ٹرانس میں چلتی رہوں گی ہفتہ 10 دن, اس کو اچھا سے اچھا کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. جو شعر اترتے ہیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ایسا ماحول ملا کہ میں لکھ سکی اور پھر میں اس کو آگے بڑھا سکی, میں پبلک کو سنا سکی, میں سامنے لا سکی. ایسی بھی خواتین ہیں پاکستان میں, لڑکیاں ہیں جو لکھتی تو ہیں, کرتاس پہ اپنے خیالات کو منتقل کرتی ہیں, مگر منظر عام پہ نہیں لا سکتی. کچھ تو ہیں جو مردوں کے نام سے لکھتی ہیں, چھپواتی ہیں اپنا کلام, کیونکہ ریسٹرکٹڈ فیملیز ہیں نا, روایتی ماحول ہے وہاں پہ. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا اس طرح کی فیملی میں میرا براٹ اپ ہوا. تنگ نظری ہاں, تھوڑی شرماتی تھی شروع میں, تو گھر والوں کو نہیں بتاتی. جی ہاں, پھر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی تو کام میں نے کیا. یہ نثر کا کام میں نے کیا ہے. اقبال پہ میری 2 کتابیں ہیں. اقبال کی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, ایک کتاب کا نام ہے اقبال دا اسپرچول فادر آف پاکستان, دوسری کتاب ہے اقبال اینڈ دا کانسیپٹ آف پاکستان. اقبال اینڈ دا کانسیپٹ آف پاکستان جو ہے وہ میرا تحقیقی مقالہ ہے ایم فل کا, اس کو میں نے پبلش کیا ہے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے. اور اقبال دا اسپرچول فادر آف پاکستان, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اقبال پاکستان کے روحانی فادر ہیں, اس کے اوپر میں نے کام کیا. 2 کتابیں میری یہ نثر کی ہیں اور 2 شاعری کی ہیں. اور سفر نامہ
میری 5ویں کتاب آ رہی ہے، اس کا نام ہے دل والی دلی میں. نثر میں نثر میں جی، دل والی دلی میں وہ پبلش ہو رہا ہے، بس تھوڑا لیٹ تھا، میں لے کے نہیں آئی، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ. دل والی دلی میں نام جو تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی سفر نامے کا کیا نام. سفر نامہ لکھ لیا، پہلے سفر ہندوستان کا میرا تھا وہ، جب میں پہلی بار آئی تھی قریب 1.5 سال پہلے، تو تب میں نے وہ لکھنا شروع کیا تھا. تو دلی مجھے بہت پسند آئی، اور تمام یادیں غالب کے حوالے سے، میر کے حوالے سے، وہ سب میں نے دیکھا. لال قلعہ دیکھا، غالب کی رہائش گاہ پہ گئی، تمام. تو وہ ایک شاعر کا خواب ہوتا ہے، اور میں نے غالب کے گھر میں جا کے میں نے اس جگہ بیٹھی، میں نے اس چیزوں کو محسوس کیا، تو پھر میں نے وہ سفر نامہ لکھا ہے. تو یہ میری 5ویں تخلیق ہوگی دل والی دلی میں، سفر نامہ جو ہے. پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے شاعری میں بھی اور کتابیں آئیں گی. نہیں، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ بچپن سے آپ کے اطراف صرف شاعری کی کتابیں رہیں. جی، اخبارات تھے، کالمز پڑھتی تھی. امی چونکہ اخبار پڑھتی تھی، کالم پڑھتی تھی، تو میں جب وہ اخبار چھوڑتی تھی امی تو پھر میں اٹھا لیتی تھی، یا اسکول سے آ کے شام میں پھر میں اخبار ڈیلی پڑھتی تھی، کالم پڑھتی تھی. اور جیسے بچے کہانیاں پڑھتے ہیں یا اس طرح، تو میں سنجیدہ چیزیں پڑھتی تھی، مشکل چیزیں پڑھتی تھی. اس زمانے میں رومی کو پڑھتی تھی، اس زمانے میں اقبال کو پڑھتی تھی، فیض کو پڑھتی تھی. مطلب سمجھ لیں میری گٹھی میں یہ چیزیں شامل تھی، تربیت میں. تو شاعری ہی پسند ہے، اور یہ کتابیں میرے کریڈٹ پہ جو ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ایسے مواقع بنے کہ میں نے کتابیں جو لکھی، شاعری لکھی، ان کو میں چھپوا بھی سکی، نثر کو بھی میں چھپوا سکی. ہوتا ہے نا کہ آپ کے فائنینشیل پرابلمز ہی اتنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ چھپوا نہیں سکتے. تو اللہ کا بڑا احسان رہا ہے مجھ پہ اس حوالے سے. تو وہ کون سا وقت ہے کہ آپ کو لگا کہ جو ہے آپ شاعری لکھ سکتی ہیں، یا جو ہے عوام کے درمیان آپ اپنی شاعری کو، اپنے خیالات کو اشعار میں ڈھال کر پیش کر سکتی ہیں؟ تو کب آپ کو ایسا لگا؟ جی، یہ 2006 میں 2006 میں میں پہلی بار آپ نے شعر لکھا؟ نہیں، شعر تو میں بہت پہلے سے لکھتی تھی. میں نے مشاعرہ جو پہلا پڑھا، یا میں نے لوگوں کو سنایا، اگر چھوٹی موٹی نشست جو ہوئی اس میں سنایا، تو وہ اس کی بتا رہی ہوں آپ کو. میں نہیں جاتی تھی مشاعروں میں، مجھے اتنا کوئی پتہ نہیں تھا، یا مجھے شوق نہیں تھا. میں اپنے کام میں، فیملی لائف میں بیزی تھی. بس 1-2 دوستوں نے میرا کلام سنا، ان کو اچھا لگا، پھر 1-2 نشستوں میں سنایا. پھر جیسے جیسے لوگ مجھے سنتے گئے تو ان کو بہت پسند آیا میرا کلام، میرا وے آف ایکسپریشن، میرا جس طرح سے پریزنٹ کرتی ہوں میں مشاعرے میں، یا شاعری بھی الحمدللہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی ہے. تو پھر مجھے پہلے نشستیں، پھر تھوڑے سے مشاعرے، پھر بڑے مشاعرے، پھر کانفرنسز میں، پھر میں برطانیہ گئی اسی شاعری کی وجہ سے. وہاں میں نے لنڈن یونیورسٹی میں، برمنگھم، نوٹنگھم، گلاسکو مشاعرے پڑھے. پھر میں اب ہندوستان تیسری دفعہ آ رہی ہوں. تو وہ جو وقت تھا 2006 اور 2007 کا وقت، اس میں مجھے یہ مشاعروں میں شرکت میں نے شروع کی، آج سے کوئی 10-11 سال پہلے. جو میں نے شعر لکھنے، وہ مجھے خود سے بھی نہیں یاد کہ میں کتنی بڑی تھی یا چھوٹی تھی جب میں نے شعر لکھنے شروع کیے. شاید میں 8ویں-9ویں کلاس میں ہوں گی جب میں شاعری لکھنا شروع ہوئی ہوں گی. جی. تو جب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اشعار لکھ سکتی ہیں، شاعرہ بن سکتی ہیں، اب آپ نے لکھا بھی اور بہت اچھا لکھا، لیکن اس کے لیے آپ نے کسی شاعر سے اصلاح لی؟ آپ کے استاد کون ہے اس معاملے میں؟ پہلے تو اصلاح لی جاتی ہے. جی ہاں، تو میرے استاد، ضرورت محسوس ہوئی آپ کو اصلاح کی؟ ہاں جی، ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے. ایسا پراپر کوئی شاعر نہیں ہے میرے استاد، مگر 1-2 جو لوگ ہیں، سینئرز ہیں، جیسے احسان اکبر صاحب ہیں اسلام آباد میں، ان کو میں اپنا کلام میں نے دکھایا. اپنا پہلا جو کلام میں جب میں چھپوانے کی طرف آئی، تب میں نے ان سے اصلاح لی، یا میں نے ان کو دکھایا کہ کچھ بھی تبدیلی اس میں ہو سکتی ہے.
باقی غزلیں جو تھیں شروع سے ہی وہ اچھی تھی، میٹر میں ہوتی تھیں. ایک ہمارے اور وہیں پر شاعر ہیں اسلام آباد میں ہی، حسن عباس جی، ان کو میں دکھاتی تھی شروع میں، اور پھر اب تو ضرورت نہیں رہی، اللہ کا شکر ہے. اب خود ہی زیادہ بہت عرصے سے خود ہی کہہ رہی ہوں. ہاں کبھی بہت جیسے کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ کچھ مشورہ کر لیا جائے کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ لگتا ہے، کھٹکتی ہے کوئی بات، تو میں اپنے دوستوں سے مشورہ کر بھی لیتی ہوں، اس میں کوئی آر نہیں سمجھتی. دوستوں کا مطلب دوسرے شاعر جی، شاعر ہی ہیں؟ شاعر جی ہاں، شاعروں سے مشورہ کر آپ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بھی جو ہے اشعار لکھنے لگی ہیں، تو وہ آپ سے انسپائر ہو کے یعنی آپ نے ان کی مدد کی اس معاملے میں؟ نہیں، میں نے بالکل، میری بیٹی جو ہے اس کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچی جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تھا وہ کب سے لکھ رہی تھی، شاید سال 2 سال پہلے سے لکھ رہی ہوں گی، تو ابھی 10-11 سال کی ہے تو کافی کچھ لکھ چکی ہے. انگریزی میں زیادہ لکھتی ہے، اور شاعری اس نے اس طرح نہیں پڑھی، میری شاعری نہیں پڑھی. انگریزی ہمارا میڈیم انگریزی ہے، بچی جس اسکول میں پڑھتی ہے، مگر وہ میٹر میں بالکل فٹ ہے. بچی 7-8 سال کی تھی تو اس نے شعر کہنے شروع کر دیے تھے، اور اسے کسی جیسے ہماری شعر کی لغات، شعر اللغات ہوتی ہیں یا ردیف و قافیہ کی کتابیں ہوتی ہیں، صرف نحو کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ اس کو ضرورت ہے. ماشاءاللہ اس کی ووکیبلری بہت اچھی ہے، خود بخود وہ شعر کہتی ہے، اور میٹر اس کے اندر ایسا فٹ اللہ پاک نے کیا ہے کہ وہ بہت اچھی اچھی غزلیں کہتی ہے. کچھ اردو کے اشعار آپ کی بیٹی کے یاد ہیں؟ ایک نہیں، میری بیٹی نے اردو میں نظم لکھی ہے، اور انگریزی میں سٹینزاز ہیں اس کی، نظمیں ہیں، طویل نظمیں ہیں اس کی. اور ایسا نہیں کہ وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار والے شعر نہیں ہیں. ایک نظم کا اس کا خیال میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. کہتی ہے کہ جو پرندے ہیں وہ صبح نکلتے ہیں اور رات کو خالی ہاتھ، کہتی کہ ونگز ان کے خالی ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں گھروں کو، اگلے دن کے لیے وہ کچھ بھی ریسٹور نہیں کرتے پرندے. تو انسان ان سے کیوں نہیں سیکھتا؟ انسان کیوں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے؟ وہ کیوں مال و دولت جمع کرتا ہے؟ اس کا یہ خیال دیکھیں کہ کس طرح انگریزی میں کس طرح سے خیال پیش کیا. ہاں، انگریزی میں اس نے یہ خیال پیش کیا. اور ایک بچی جو گھر کے اندر ہی رہتی ہے، کوئی چھوٹی بچیوں کو تو ہاں دور کی سوچ، تو وہ ماشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس کو لے کے آؤں گی، آپ کے چینل پہ بھی لے کے آؤں گی. فلسفیانہ خیال ہے آپ کی بیٹی کا بہت. جی، بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ کافی دیر سے ہمارے ناظرین آپ کے کسی ایک غزل کا انتظار کر رہے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ پھر سے ترنم میں اگر کوئی غزل ہو جائے. ترنم میں ایک غزل ہی ہے بس، ترنم کوئی اتنا سیٹ نہیں کیا ہوا. تحت اللفظ سے سنا دیتی ہوں. نوازش ہے آپ کی، تحت سے پیش فرمائیے. یوں ہی الجھ رہی تھی خدائی چراغ سے، یوں ہی الجھ رہی تھی خدائی چراغ سے، دنیا ایک اور میں نے دکھائی چراغ سے. یوں ہی الجھ رہی تھی خدائی چراغ سے، دنیا ایک اور میں نے دکھائی چراغ سے. ہوتا ہے ایک طاق میں جادو کا اہتمام، ہوتا ہے ایک طاق میں جادو کا اہتمام، کرتا ہے کوئی رمز کشائی چراغ سے. کوئی لپک تو تھی کہ سرے لمحہ وصال، کوئی لپک تو تھی کہ سرے لمحہ وصال، ایک روشنی میری طرف آئی چراغ سے، ایک روشنی میری طرف آئی چراغ سے. کس نے ستار گاں کو کیا رات پائمال، کس نے ستار گاں کو کیا رات پائمال، زنجیر صبح کس نے بنائی چراغ سے. لوگوں نے اس کو زندہ جلا ڈالا راشدہ، لوگوں نے اس کو زندہ جلا ڈالا راشدہ، وہ شخص جس نے شمع جلائی چراغ سے.
وہ شخص جس نے شمع جلائی چراغ سے، یوں ہی الجھ رہی تھی خدائی چراغ سے، دنیا ایک اور میں نے دکھائی چراغ سے۔ بہت خوب، بہت. اس غزل میں آپ نے اپنا تخلص راشدہ فرمایا ہے، جی ہاں، ماہین کے علاوہ بھی. راشدہ سے بھی کہتی ہوں نا، راشدہ ماہین ہے تو جہاں راشدہ فٹ آتا ہے وہاں راشدہ، اور کہیں زیادہ تر ماہین میں نے استعمال کیا ہے جی آپ نے. استعمال کیا. جی ہاں، بہت اچھے. تو ایک یہ ہے کہ جب آپ لکھ رہی ہوتی ہیں، یہ ابھی بھی آپ لکھ رہے ہیں، تو پاکستان کے جو تنقید نگار ہیں ان کا آپ کے ساتھ، آپ کے کلام کے ساتھ، آپ کے جو ہے شاعری کے ساتھ، آپ کے جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تنقید نگاروں کا کیا تاثر ہوتا ہے؟ جی میری شاعری پر کیونکہ آپ کے 2-3 مجموعے بھی جی ہاں منظر عام پر آ چکے جی ہیں. بہت زیادہ لکھا ہے. جی. تنقید کا مطلب میں سمجھتی ہوں مثبت تنقید ہے، اور جو مثبت تنقید ہے وہی انسان کو آگے لے کر بڑھاتی ہے. تنقید برائے تنقید کبھی بھی انسان کو اس طرح سے پرورش نہیں کرتی، اس کے خیال کی نمو نہیں کرتی. تو میری جو پہلی کتاب تھی اس پر بھی 12-13 مضامین وہاں کے نقاد جو اتنا کے دین ہیں انہوں نے لکھے، اور باغ پر جو سیکنڈ کتاب ہے اس پر تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے. مجھ پر ایم فل کا تحقیقی مقالہ بھی ہو چکا ہے میری فن و شخصیت پر، وہاں ہماری ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر، تو اس حوالے سے تنقیدی جائزہ بھی لیا گیا ہے میرے کلام کا، شاعری کا، اور اس پر کریٹکس کی رائے بھی ہیں اس میں موجود ہیں. اس مقالے میں، تحقیقی مقالے میں جو تنقیدی مضامین ہیں وہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ کتاب کی صورت میں سامنے لاؤں. ہمارے جو بڑے بڑے محققین ہیں وہاں کے اور جو شاعر ہیں انہوں نے مضامین لکھے ہیں میری شاعری پر. خورشید رضوی صاحب نے لکھا ہے، سجاد بابر صاحب نے لکھا ہے، احسان اکبر صاحب نے لکھا ہے، نسیم سحر صاحب ہیں انہوں نے لکھا، کافی لوگوں نے مجھ پہ لکھا ہے اور کام بھی ہو چکا ہے. اب پی ایچ ڈی کے لیے میرا کام انہوں نے مانگا. میں نے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو پھر مجھ پہ پی ایچ ڈی کا کام کیجیے، ابھی سے تو نہ شروع کر دیں. کہنے لگے نہیں، آپ کا کام کافی زیادہ ہے، نثر کا بھی اور شاعری کا، تو ہم چاہتے ہیں اس پہ کام ہو. تو اللہ کا شکر ہے اتنی زیادہ عمر نہیں ہے اس میں، اللہ نے بہت عزت دی ہے، اللہ نے بہت طاقت دی ہے، بہت حوصلہ دیا ہے، بڑی محبتیں ملی ہیں مجھے لوگوں سے، اپنوں سے، غیروں سے. بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، اپنی زندگی پر فخر ہے، اور میں لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں میرے لیے. مجھے یہ مقام ظاہر ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اپنی محنت سے ملا، اور وہ سب دعائیں اور محنت جو ہے وہ اللہ پاک کا کرم ہے مجھ پر. جی. تو میں نے سنا ہے کہ اردو کے علاوہ آپ کبھی پنجابی بھی جی آپ کو کس نے سنا دیا یہ؟ میں چاہتا ہوں کہ گویا میری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے، آپ کا انداز بیاں ہے، اس سے تو ہمارے ناظرین اور ہم لطف اندوز ہوں گے. پنجابی کی سرائکی، جی ملتانی جی ہے، ملتان کی ملتانی ہے، تو میں ملتانر ہوں، اس لیے میں آپ کو سرائکی کا سناتی ہوں. 1-2 بند سنا دیتی ہوں. مکمل کلام اچھا لگے گا. وہ مجھے لگتا ہے سمجھ ہو سکتا ہے آ جائے گی. یوں ہے کہ ساڈا پیار سلامت راہوے، سونا یار سلامت راہوے. ترنم سے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے مگر اس کا ترنم نہیں ابھی سیٹ نہیں ہے. چلیے. ساڈا پیار سلامت راہوے، سونا یار سلامت راہوے، اسا جگ تے جیووں کٹھے، ہولے ہولے مٹھے مٹھے. اسا جگ تے جیووں کٹھے، ہولے ہولے مٹھے مٹھے، اسا ہک دوجے کیتے، سچے شیشے کورے لٹھے، تے ول سڑدے 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 ساڑے دشمن کھو ونج ڈٹھے. اسا ہک دوجے کیتے، سچے شیشے کورے لٹھے، تے ول سڑدے 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 ساڑے دشمن کھو ونج ڈٹھے. اوندے چور نگاہاں ڈیکھن، میرے ول ول راہواں ڈیکھن،
उंदे चोर निगाहां देखिन मेरे वल वल राहमां देखिन मेरे नाल हयाती जीवे मेरा ढोला सियाणा थीवे मेरे नाल हयाती जीवे मेरा ढोला सियाणा थीवे मैं शर्मा मां नाल झक्कां उंदे पल पल राहमां तक्कां मेकू हा नल लेसी मेरे सीने ठड़ जा पेसी मेरे दिल दे नेड़े थी के मेरे अखीं दा रस पी के कि मैं मेरे होश भुले सी मैं को कमली कारो डेसी मेरे दिल दा हाल न पुछो कि मैं गुजरे साल न पुछो मैं को तांग सजन दी ढेरे मेरा काबा ते अजमेरे। बहुत अच्छे। थैंक यू। पहले के जो 2 अशार हैं थोड़ा सा हमारी भी समझ में आए हैं, लेकिन साडा प्यार उसके सलामत बाद रावे सोना यार सलामत रावे यही काफी है, ये काफी है हमारे लिए। मगर उसके बाद थोड़ा सा आप जो तर्जुमा कहें या उसमें आपका जो ख्याल पेश किया आपने। मैं ये अपने महबूब के लिए कह रही हूँ जी जी कि मेरा प्यार सलामत रहे, सोना यार, सोना यानी खूबसूरत सलामत रहे, हम दुनिया पे इकट्ठे जिए आहिस्ता आहिस्ता मट्ठे मट्ठे हौले 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 तो समझ आता होगा ना, जाते हौले हौले से वो हो जाएगा प्यार बली है आपका गाना। तो हौले हौले मट्ठे मट्ठे मैं कहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और सुच्चे शीशे कोरे लट्ठे हैं हम। यानी शीशा होता है ना बिल्कुल साफ और लट्ठा कपड़ा होता है। कोरा तो आपको पता है बिल्कुल कोरा साफ, सुच्चे शीशे कोरे लट्ठे यानी हमारा प्यार जो है वो बहुत प्योर है, साफ है। तो इस वजह से जो हमारे दुश्मन हैं वो सड़ सड़ के वो कुएं में जाके गिरते हैं। खूह जो जलने वाले हैं, हाँ, प्यार करने वालों से जो जलने वाले जी बिल्कुल। फिर मैं आगे उसको बढ़ाती हूँ कि मेरा ढोला, ढोला कहते हैं प्यारे को, माही को जी, कि वो जो मेरे साथ रहे, मेरे साथ हयाती जिंदगी हयाती मेरे साथ गुजारे, सियाना हो जाए, समझदार हो जाए। फिर मैं कहती हूँ वो मुझे चोरी चोरी देखता है और मतलब एक थोड़ी एक्सप्रेशन मैं देती हूँ उसमें, टोन अप करती हूँ उसको, मोहब्बत के जो जज्बात हैं। और फिर मैं कहती हूँ मेरा ये साल किस तरह गुजरा ये मुझसे ना पूछो, मेरे दिल का क्या हाल है ये भी ना पूछो, मुझे अपने सजन का इंतजार है। और फिर उसको मैं एंड जो पंच लाइन देती हूँ वो कहती हूँ कि मेरे को तांग सजन दी ढेर है, तांग है इंतजार, मुझे अपने सजन का इंतजार बहुत ज्यादा है, जैसे काबा और अजमेर है मेरे लिए, ये कहती हूँ मैं। बहुत अच्छी। तो इस जबान में भी रद्दीफ और काफिया होता है ना, इस तरह कुछ आजाद नज़म की? नहीं होता है रद्दीफ और काफिया भी होते जो बोली है ना, बोली कहीं पर भी है वो रिदम में है। यानी आप कुछ बोली पंजाबी बोलेंगे या तेलुगु बोलेंगे या वो क्या आपकी है डिफरेंट ना, यहाँ पे जुबानें ना, वो बोली के जितने जुमले होते हैं वो मीटर में होते हैं। आम लोग XYZ जो भी बोलते हैं उनको पता नहीं होता, लेकिन वो होते मीटर में हैं, वो बहर में हैं, वो बहर से निकले हुए नहीं होते। यानी हम कहते हैं ना सोने कित्थे जा रहे हो, सोने कित्थे जा रहे हो, ये मीटर में है। ठीक है। जब हम किसी को बात करते हैं वे कित्थों आंदा पे आए, ये भी मीटर में है। यानी ज्यादातर वो फेलन की बहर में है जो बोलियां है ना, चाहे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, वो तमाम जो है वो, तो उसको लेके फिर आगे चलना पड़ता है आपको। और जो बोली होती है और जो शायर होता है वो बोली में बहुत आसानी से कह लेता है। उर्दू तो चूंकि एक अडॉप्टेड हमारी है ना, मतलब मेरी मदर टंग जो है वो तो सराइकी है, जो मैंने कलाम आपको सुनाया, आपको ऐसे उसमें बड़ी नगमगी और रिदम लगा होगा, बड़ी फ्लुएंसी लगी होगी, बहुत एक जैसे बहाव के साथ एक चीज जा रही है ना, क्योंकि वो मेरे खून के अंदर है जुबान, इस वजह से। तो हर जुबान में रदीफ काफिया है, रिदम है, उसके बगैर नहीं है शायरी। तो ये जो बहर है, जो औजान है शायरी के, वो फारसी की देन है जिसे उर्दू वालों ने भी अपना लिया है। तो क्या अभी जब आपने जो जबान सुनाई सार की, उसमें भी इसी बहर और इसी औजान को इस्तेमाल किया वही औजान होते हैं, वही औजान होते हैं। मीटर एक है ना, यानी जब कोई भी हम बात करते हैं
شاعری کے حوالے سے. اردو تو ہے ہی اس کے وزن. شاعری جہاں بھی ہوگی وہ وزن پہ پوری اترے گی تو شاعری ہے نا. جب وزن پہ پوری اترے گی شاعری ہے تو لوکل زبانوں میں بھی اگر شاعری ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی اوزان ضروری ہیں. ردیف و قافیہ ہے ہی ہے. اوزان پہ وزن پہ تو جو چیز کہی جائے گی وہی شاعری ہے, اس کے بغیر نہیں. چاہے وہ اردو ہے, چاہے فارسی ہے, عربی ہے, ہندکو ہے, سندھی ہے, پنجابی, بلوچی ہے, کوئی بھی. شاعری میں تو پھر شعر تو نہ ہوا نا, پھر نثر تو پھر وہ جیسے نظم کا آج کل کہہ رہے ہیں, آزاد نظم کا کہتے ہیں یا کچھ اس طرح. ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک ایکسپریشن کو سامنے آپ لاتے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ غزل کی اپنی خوبصورتی ہے, اپنی چاشنی ہے, اس کا اپنا غزل کا شعر کا ایک حسن ہوتا ہے. مجھے اس میں مزہ آتا ہے. نظم میں بھی دو قسم کی نظمیں ہمیں ملتی ہیں اکثر, جو ایک آزاد نظم ہے, ایک ایسی نظم ہے جس میں قافیہ اور ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے, پابند ہوتے ہیں, بحر کے بھی پابند ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اس طرح کی نظم یا آزاد نظم لکھنے کی؟ جی میں نے آزاد نظم نہیں کہی, میں مادر پدر آزاد نہیں ہوں. میں نے پابند نظم کہی ہے. کہیں تھی, کہیں کچھ کہتی بھی ہوں تھوڑی بہت. زیادہ غزل کہتی ہوں, جو شوق ہے بہت غزل کا, پڑھا بہت ہے. آزاد نظم کیوں کہا جاتا ہے؟ باقی نظمیں کیا قید میں ہیں؟ مادر پدر آزاد ہوتی ہے نا, اس لیے. آزاد نظم جو ہے وہ نثری نظم کی ہی آگے, نثری نظم, اس کو ہم نثری نظم کی طرف لے جاتے ہیں. آزاد نظم میں ردیف و قافیے میٹر تو ہوتا ہے اس میں بھی, وہ مگر وہ آزاد ہے. بحر سے بعض دفعہ لوگ نکل بھی جاتے ہیں. نثری جو ہے وہ بالکل ہی ایک بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے اس میں. تو جو نظمیں کلاسک میں ہم دیکھتے ہیں, مجید امجد نے نظمیں لکھی ہیں, وزیر آغا کی نظمیں ہیں, فیض نے جو نظمیں لکھی ہیں, جو نظمیں فراز نے لکھی ہیں, احمد فراز نے, جی ہاں احمد فراز نے, تو وہ تو پابند نظمیں ہیں اور بہت خوبصورت ٹونز ہیں ان کی, بہت خوبصورت رنگ ہیں ان کے. میرے خیال میں کہ وہی چیز وہی زندہ رہتی ہے جس کو محبت سے لکھا جائے, محبت سے سنا جائے, محبت سے پڑھا جائے. جب محبت سے لکھی جائے گی تو اس پہ محنت شامل ہے, آپ کے خون کا نچوڑ ہوتا ہے آپ کا شعر. تو میرے خیال میں کہ وہ چیز زیادہ دیر پا نہیں ہوتی. نظم جس میں ہم نثری نظم کی بات کر رہے ہیں, آزاد نظم کی بات کر رہے ہیں, تو رادر دین دیٹ پابند نظم زیادہ مقبول ہے, معروف ہے اور رہے گی بھی. غزل تو تھی, ہے اور رہے گی. کتنے 100 سال گزر گئے. غالب کو جب بھی پڑھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں, ہمیں اس میں مزہ آتا ہے. کئی بار پڑھے ہوئے اشعار کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس کھو جاتے ہیں ان میں. تو وہ کیا ہے, وہ کرزما, وہ جادو, وہ لفظوں کی ترتیب, وہ خیالات, اور اس کو اتنی خوبصورت طریقے سے بیان کیا جو غالب نے, میر نے. تو ہم اس سحر کے اندر کس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں. آج بھی ہم پڑھتے ہیں, ہمارے سے چھوٹے بھی پڑھتے ہیں, بڑوں نے بھی پڑھا. شاعری تو زندگی کے لیے ضروری ہے, شاعری اس کائنات کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے سب لوگوں کی زندگی میں ردم موجود ہے. یہ کائنات بھی ایک ردم کے تحت چل رہی ہے. سورج نکلتا ہے, غروب ہو جاتا ہے, چاند آتا ہے, دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے, موسم آتے ہیں, موسم جاتے ہیں, سارا کچھ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تو جب جس چیز میں ردم موجود ہے وہی خوبصورت لگتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ شاعری وہی پائیدار ہوتی ہے جو محنت اور لگن کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر لکھی جائے. تو جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں تو پھر آپ کا یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے, یا خود جس طرح سے کہ الہام جسے کہتے ہیں اس طرح سے اشعار جو ہے متواتر آپ کے ذہن میں آتے رہتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا الہام بھی ہے, آپ ورد کا سہارا بھی لیتے ہیں. میں تو زیادہ تر جب موڈ ہوتا ہے تب لکھتی ہوں, جب دل کرتا ہے تب لکھتی ہوں, اور وہ میرا اکثر ہی ہوتا ہے. میں اس ٹرانس میں رہتی ہوں, شعر کہتی رہتی ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 مہینے آپ کچھ بھی نہیں کہتے, خاموش سا ہو جاتا ہے انسان, کچھ نہیں لکھ پاتے آپ,
خود سے زور لگا کے شعر نہیں بنتا، اس میں وہ تاثیر نہیں آتی. خیال اترتے ہیں، ان کو کرتاس پہ منتقل کرتے ہیں ہم، اور پھر تھوڑی بہت نوک پلک سنوارتے ہیں، دیکھتے ہیں. کچھ تو ویسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، کچھ تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں. بے ساختگی جو ہوتی ہے، جی ہاں، تو تبدیل کرتے ہیں تھوڑا بہت اس کو، لیکن خوبصورتی وہی اس میں رہتی ہے. آوردگی کی کیفیت میں انسان جب مشق سخن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اشعار بھرمار ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرح کا شعر آ رہا ہوتا ہے. ایک ہی زمین میں جب آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اشعار کہتے ہیں، ایک غزل کے کوئی 20 اشعار ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سے چوز کرتے ہیں آپ. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ دل سے، آپ کا دل کر رہا ہے لکھنے کو، آپ لکھتے ہیں، وہ اور بات ہے. جب آپ نے، جیسے مجھے کسی نے کہا کہ فلاں ڈے ہے، خواتین ڈے ہے، تو اس حوالے سے کچھ لکھیں آپ اس حوالے. اب وہ پرسوں خواتین ڈے ہے، میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں خواتین ڈے کے اوپر. تو پھر میں نے تو معذرت کر لی کہ اس طرح نہیں ہے، مشین نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دے دے تو آپ اس پہ لکھ کے اور کہیں کہ میں یہ پڑھ دوں. نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہوتا. مطلب میرا خود سے دل چاہے گا خواتین کے مسائل پہ میں لکھوں گی جب دل چاہے گا. مگر ایسا نہیں ہے کہ ریبوٹ کی طرح یا ریموٹ کی طرح بٹن دبایا تو شاعری شروع، بٹن بند. یعنی لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے. نہیں، ہاں، وہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، بہت کلاسک پڑھتے ہیں، شاعروں کو پڑھتے ہیں اس طرح، تو ہمارا خود بخود دل چاہتا ہے. جیسے ہی دیوان اٹھاتے ہیں میر کا، 2-4 غزلوں کے بعد خود ہی شعر آنے شروع ہو جاتے ہیں. غالب کو جب بھی اٹھایا ہے، 4 غزلیں 5 پڑھی ہیں، پڑھی ہوئی غزلیں پڑھی ہیں، پھر دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب خود بخود لکھنا شروع ہو جاتا ہے آدمی. ان کا تو ایسا فیض ہے، غالب میر کا اور غالب کا. باقی جو ہم اثر شعراء کرام ہیں ان کا بھی پڑھتے رہتے ہیں کلام اور سارا. مگر پوئٹری کو آپ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ مستری کی طرح ٹھوک بجا کے آپ اس کو سیٹ کر کے سامنے لے آئیں. نہیں، کلام وہی دل کو لگتا ہے جس کے اندر تاثیر ہے. جو خوبصورتی کلام کی ہے وہ اس دل سے آئی ہے جس نے روح سے اس کو محسوس کیا ہے، اس فیلنگ کو، کسی واقعے کو. کوئی بھی فیلنگ ہے معاشرے کے اندر، آپ کے گھر میں، باہر کہیں، یا خیال میں، آپ کے خیال میں کوئی خیال ہے، اس کو آپ نے صفحے پہ لکھا ہے، تو خوبصورت وہی لگے گا، سننے والوں کو بھی اچھا وہی لگے گا جو ایک دم آیا ہے. یہ ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، خصوصی پروگرام عرض کیا ہے. اس وقت میرے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں براجمین ہے پاکستان ملتان سے تشریف فرما محترمہ ماہین صاحبہ. ماہین صاحبہ سے ہم ڈھیر ساری گفتگو کریں گے، آپ کا کلام بھی سنیں گے، لیکن میں یہاں لینا چاہوں گا ایک چھوٹا سا بریک.